खिलाफ वर्जियां की। पाक फौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं है। बलूचिस्तान में डेवलपिंग प्रोग्राम के हवाले से भी उन्होंने आगाह किया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में वफाक ने 70% बजट रखा है। उन्होंने कहा कि ये जो 70% बजट है वो बलूचिस्तान के लिए वफाक की जानिब से दिया गया है। बेतहाशा डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का वहां पर आगाज किया गया है। वहां के नौजवानों के लिए और बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्लान्स रखे गए हैं। वहां पे रेजिडेंट कॉलेजेस हैं, कैडेट कॉलेजेस हैं, सी पैक का मंसूबा है, गवादा एयरपोर्ट और सी पैक मंसूबे में शामिल है। और उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के लिए बेतहाशा प्लान्स हैं जो इस वक्त जारी है और कई ऐसे प्लान्स हैं जो पाइपलाइन का हिस्सा पाइपलाइन में है और उनकी डेवलपमेंट हमारी सोच में है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर ऑपरेशन किया जाता है और फौज आर्जी तौर पर इन इलाकों की निगरानी करती है और इन इलाकों को अपनी तहवील में लेती है ताकि तमाम तर एरियाज की सैनिटाइजेशन और क्लियरेंस मुमकिन हो सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि फौज का वहां पर कंट्रोल कायम है। हमारा मकसद वो तमाम इलाके जहां पर दहशतगर्द मौजूद हैं उनको क्लियर करना होता है और बाद में उनकी निगरानी करना होता है। उन्होंने कहा कि ये जो बयानिया सामने रखा जाता है महरूमी का, ये बयानिया गलत है। इस बयानिए को बाहर से फंडिंग होती है और इस बयानिए के पीछे कोई भी मुल्क दोस्त बयानिया नहीं होता है। इसी पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर बाबर रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर बाबर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला आज न्यूज का। बड़ी क्लैरिटी के साथ एक सवाल के जवाब में बलूचिस्तान की सूरत हाल पर DGISPR ने ये बताया कि ये महरूमी की जो बात की जाती है ये सिर्फ एक बयानिया है और फिर साथ ही उन्होंने वो डेवलपमेंट का भी जिक्र किया जो अभी गुज़िश्ता 5 साल 10 साल से हो रही है और आगे पाइपलाइन में भी है। जी, जाहिर है ये एक ऐसा इशू है जिसको हर वक्त लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, हिस्टोरिकली भी करते चले आए हैं, अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए करते हैं, लोगों को मिसलीड करने के लिए करते हैं, महरूमी का नाम लेके और मोर्दे इल्जाम उठाते रहते हैं इदारों को, फेडरल गवर्नमेंट को कि ये बलूचिस्तान में उस तरीके से तरक्की नहीं होती। तो आई थिंक उसके ऊपर जितनी क्लैरिटी से उन्होंने बताया लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत से लोगों को क्लियर है, ये नहीं कि क्लियर नहीं है, क्लियर उनको बिल्कुल है। वैसे मैंने पहले कहा कि वो अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इस इशू को यूज करते हैं बिकॉज ये एक सेंसिटिव इशू है। आम पब्लिक को मिसलीड करने के लिए ये बड़ा आसान टूल है। बलूचिस्तान में इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा प्रोविंस है, वहाँ पर बहुत कुछ करने को भी है। वहाँ की जो तरक्की का मयार है या वहाँ पर फैसिलिटीज है रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ बहुत से इलाकों के साथ इन पेश नहीं है। बट उसका मतलब ये कतन नहीं है कि वहाँ पर कुछ नहीं किया गया या वहाँ पर बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया जाता। बलूचिस्तान में गुज़श्ता चंद सालों में जितने डेवलपमेंट के काम हुए हैं, स्पेशली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो रोड्स बनी हैं, जो ग्वादर में काम हो रहा है, जो यूनिवर्सिटीज कुछ बनी है, वो हॉस्पिटल्स बने हैं और बलूचिस्तान के लोगों की फलाह बहबूद के लिए बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स अभी भी पाइपलाइन में हैं, चाहे वो सी पैक के अंडर है, चाहे अदरवाइज फेडरल गवर्नमेंट के फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, उनको अगर आप देख लें, जो फेडरल गवर्नमेंट के स्पेशल PSDP में प्रोजेक्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए जो स्पेशल ग्रांट देती है किसी भी दूसरे सूबे से ज्यादा है। इसी तरीके से बलूचिस्तान में चूंकि ओवरऑल रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन कम होती है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने उसको कभी भी एक वजह नहीं बनने दिया बलूचिस्तान की जरूरियात को पूरा ना करने का, और वहाँ की जरूरियात पूरी कर रहे हैं और वहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए बहुत सारे इकदाम अभी भी हो रहे हैं। तो ये कह देना कि जी वहाँ पर लोगों को दिया कुछ नहीं जाता, महरूमी के शिकार लोग, महरूमियां जैसे मैंने पहले कहा कि डेफिशिएंसीज डेफिनेटली हैं, बट उसका ये कतई मतलब नहीं है कि वहाँ पर कोई कुछ नहीं कर रहा। हमको एक रियलिस्टिक व्यू लेना चाहिए, मीडिया को रियलिस्टिक व्यू वहाँ पर पोर्ट्रेट करना चाहिए जिस तरीके से लोगों और ये कहीं से भी ये जस्टिफाई नहीं करता कि आप जो मासूम लोग हैं उनकी जाने लें या जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाए, जिनका इस महरूमी से लेट्स से अगर ऐसा कुछ होता भी सपोजिटली तो इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो अपनी नौकरियां करने आते हैं, जिस तरह से मजदूरों को निशाना बनाया जाता है, इंजीनियर्स को निशाना बनाया जाता है या गैर मुल्कियों को निशाना बनाया जाता है। जी, उसका मैं तो ये कहूंगा जब इस तरह के आप इश्यूज को क्रिएट करके ये काम करते हैं तो अपने लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा करते हैं। जो आपने एक बयानिया गढ़ने की कोशिश की है कि लोगों की महरूमी है, एक लम्हे के लिए आपके बयानिया को अगर मान लिया जाए तो जब इस तरह के लोगों को टारगेट करेंगे जो दूसरे सूबों से आके, बिलखुसूस पंजाब से आके इन्हीं इलाकों में डेवलपमेंट के काम करते हैं, उनकी जिंदगियां बेहतर करने के लिए करते हैं,
تو جب وہ بھی نہیں آئیں گے تو آپ کے اپنے لوگ تو ان چیزوں سے محروم ہو جائیں گے. تو ان کے لیے بہتری آپ کیا لے کے آ رہے ہیں؟ جب اس طرح کے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ رک جائیں گے سیکیورٹی کی وجہ سے تو پھر آپ کے لوگ کیسے سفر کریں گے, وہ تعلیم حاصل کیسے کریں گے, صحت کی سہولتیں کیسے لیں گے؟ جب سی پیک کے پروجیکٹس کو روکنے کی کوشش کریں گے, فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, گوادر کی بندرگاہ اس طریقے سے اس پہ وہ افیکٹو نہیں ہوگی, وہ اس پہ کام نہیں شروع ہوگا, تو لوگوں کی کیسے بہتری آئے گی؟ یہ سوچنے کی بات ہے. تو اصل میں وہ اپنے ان لوگوں کو جن کا نام استعمال کرتے ہیں ان کی بھلائی نہیں کر رہے, بلکہ ان کے ساتھ مزید زیادتی کر رہے ہیں, ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر رہے ہیں. کیونکہ یہ سارے کے سارے کام جو ہیں یہ رک جاتے ہیں اگر سیکیورٹی کے صورتحال ٹھیک نہیں ہے. ایک واقعے کے بعد لوگ اس طرح کا رخ کرنا بند کر دیتے ہیں. تو محرومی کا نام استعمال کرنا اور ساتھ ہی ساتھ تمام وہ اقدام کرنا جو کہ لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کرتے ہیں, یہ تو ایک کھلا دوغلا پن ہے یا لوگوں کو بیوقوف بنانے والی بات ہے, جس پہ عام پاکستانیوں کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح, اس پر آگے چل کر مزید بات کریں گے. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریسر کا آغاز جنرل فیض حمید کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے اور آئینی اور تمام قانونی حدود کو پورا کرتے ہوئے اور ان کو فالو کرتے ہوئے, اس کے اوپر ان کا کہنا تھا کہ مخصوص سیاسی عناصر کی ایما پر قانونی آئینی حدود سے تجاوز کیا گیا جنرل فیض حمید کا. اس پر کیا کہیں گے؟ جی ظاہر ہے, بیکاز اس کو وہ جو مخصوص سیاسی عناصر جن کا انہوں نے ذکر کیا وہی اس مخصوص سیاسی عناصر اس ایشو کو ابھی بھی ایک ایشو بنا کے میڈیا میں لانے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کے توجہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, فوج کے اوور آل خود اقتصادی کے عمل کو کوشچن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں کلیئرٹی دینا ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ضروری تھا, کیونکہ اس معاملے میں ان کے علاوہ اور کو کلیئرٹی دے نہیں سکتا. تو اس ضمن میں انہوں نے یہ بات کی ہے تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ آئے اس میں انشور کیا جا رہا ہے کسی سے زیادتی نہ ہو اور جو ایک جسٹس ہے وہ پرویل کرے, لوگوں کو قانون کے مطابق جو بھی عمل ہے وہ آگے ہو, اور اس میں پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے جو لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ اس طریقے سے اپنے ان مقاصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. صحیح. اچھا, اسی کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ فیض حمید جو کیس ہے اس میں جو بھی ملوث ہوگا اس کا کوئی بھی عہدہ ہوگا یا پھر حیثیت ہوگی اس کے خلاف کارروائی ہوگی. یہ ظاہر ہے, ان کا کہنے کا مقصد جو بھی ملوث ہونے سے مراد ہے تو کوئی بھی کسی بھی عہدے کا ملوث ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ اگر فوج کے علاوہ کوئی دوسرے لوگ بیچ میں شامل ہیں تو ان کو بھی پتہ ہو جانا چاہیے کہ پھر وہ بھی نہیں بچ سکیں گے, کیونکہ صرف ایک چیز کے طرف سے یا ایک نقطۂ نظر سے اس طرح کے کیسز کو نہیں دیکھا جاتا. جو تفتیش آگے بڑھتی ہے, نئے نئے بیچ میں لوگ آتے ہیں, نئے نئے اس کے ٹرن آتے ہیں, نئے نئے پہلو آتے ہیں, تو آپ کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ تو پھر ہولسم ہونی چاہیے اور ہولسم ہو بھی رہی ہے. یہ کلیئرٹی ان کا دینے کا مقصد تھا کہ جو ریومرز آتی ہیں, مسکنسیپشن ہوتی ہیں, وہ کم از کم اس طریقے سے آگے نہ بڑھیں. اچھا, چونکہ اس کی لائن جو ہے وہ جا کے پولیٹیکل انٹرفیئرنس سے جا کے مل جاتی ہے اس کیس میں, تو ایک تو یہ جاننا چاہیں گے کہ کسی بھی اینگل سے کیا ایکسپیکٹ کیا جائے کہ کوئی سیاسی گرفتاری یا انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے اس میں, اور دوسرا یہ کہ کیا مزید گرفتاریاں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کیس میں؟ میں نے کہا نہیں, جو انویسٹیگیشن آگے بڑھتی ہے, جو اگر مزید لوگ سامنے انوالو آتے ہیں جن کے اوپر ثبوت ملتی ہیں تو وہ دائرہ کار بڑھتا چلا جاتا ہے. زیادہ لوگوں کو پھر اس میں قانون کے شکنجے میں تو لانا چاہیے, بھی لائے بھی جائیں گے, بٹ سیاست کو اس سے ہمیں ہٹ کے اس سے کرنا چاہیے کہ اگر ایک بندہ ہے, ایک شخص ہے جو اس کو ظاہراً سیاست کرتا ہے, سیاست سے منسلک ہے, تو اگر وہ کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے جو آئین اور قانون کے خلاف ہے تو اس کو سیاست کے زمرے میں دیکھنا چاہیے. صرف اس لیے اس کو سیاست کا نام دے دیا جائے کہ وہ سیاست دان ہے. بس سیاست دان اگر آپ ہیں تو آپ دوسرے لوگوں کی طرح اپنے فیلڈ میں ایکسل کرتے ہیں, اپنا کردار ادا کرتے ہیں, آپ کو پوری آزادی ہے, کوئی آپ کو نہیں روکتا. آج بھی ملک میں سیاسی گورنمنٹ ہے نا, اس حکومت کے جتنے بھی عہدے دار ہیں وہ سیاست دان ہیں. لیکن اگر کوئی سیاست دان یہ سمجھے کہ جی اس کو اس لیے کسی کیس میں شامل تفتیش نہ کیا جائے کہ وہ سیاست دان ہے اور اسے پھر وہ اس پہ کوئی وکٹمائزیشن ہوگی, تو میرا خیال یہ ایک مناسب بات نہیں ہے. کوئی بھی ہے, جہاں بھی ہے, اس کا اچھا تعلق کسی بھی شعبے سے ہے, اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس جرم کے مطابق چونکہ بریگیڈیئر صاحب اس میں ایک بیریئر آ جاتا ہے ملٹری کورٹس اور سول کورٹس کا, تو اس لیے میں واضح طور پر جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ جو حیثیت والی بات ہے, اب اگر اس میں پورا عنصر ہی سیاست میں انوالومنٹ کا ہے جنرل فیض حمید کے کیس کا, تو کیا یہ لائن ڈرا کرنی چاہیے کہ انویسٹیگیشن کے ساتھ ساتھ ملٹری کورٹ میں ٹرائل بھی چل سکتا ہے؟ دیکھیں, ملٹری کورٹ میں ٹرائل بڑا کلیئر ہے. وہ جرائم جن کا تعلق
اوور آل ملٹری کے رولز کے ساتھ ہے، جہاں پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے یا آرمی ایکٹ ہے، جہاں پر وہ وائلیٹ ہوئے ہیں، وہ چاہے کسی سویلین نے کیا ہے یا کسی فوجی نے کیا ہے، وہ تو قانون کی گرفت میں آئے گا. اور ملٹری کورٹس میں جو کیسز چلتے ہیں اس میں بہت کلیئر ہے کہ کون کون سے وہ جرائم ہیں جن کے تحت مقدمات ملٹری کورٹ میں چلیں گے. پہلے بھی چلتے رہے، ابھی بھی چل رہے ہیں، آئندہ بھی کوئی کرے گا تو چلیں گے. اس میں تو صرف اس بنیاد پر کسی کو چھوڑا نہیں جا سکتا کہ جی وہ فوجی نہیں ہے، اور کسی کو اس بنیاد پر شامل نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں کسی کی ذاتی منشا یا مرضی ہے. جو اس میں آئے گا وہ ظاہر قانون کے کٹہرے میں اس کو آنا پڑے گا. ٹھیک ہے. یہ اس سے پہلے چونکہ آپ نے اس سوال کا جواب دیا ہے تو میں اس کا لیوریج لینا چاہوں گی. اس سے پہلے باری پی ٹی آئی نے ایک بار میڈیا ٹاک کی تھی، انہوں نے جنرل فیض کیس پر گرفتاری پر بات کی تھی، جس کے اوپر ذرائع سے یہ پیغام آیا تھا کہ ان کا کیس بھی چل سکتا ہے ملٹری کورٹ میں. یہ ظاہر ہے وہ ہر چیز میں اپنی رائے دے دیتے ہیں، وہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اس کا ریئیکشن کاؤنٹر ایکشن کیا ہوگا. پھر خود ہی ان کو بعد میں یا تو اس سے ڈی ٹریک پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اس کو، یا ان کو اپنے آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ میں نے نہیں کہا، یا ان کو اپنا سٹانس چینج کرنا پڑتا ہے. تو چونکہ وہ ہر چیز پہ رائے دینا مقدم سمجھتے ہیں، چاہے اس میں کوئی ڈائریکٹ کنسرن ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، تو اسی لیے بعض اوقات اس طرح کی باتیں پھر انہی کے اندر آ کے پھر ان کو جواب دینا پڑتا ہے، وہ پھر مشکلات میں بھی پڑ جاتے ہیں. تو یہ بھی اسی قسم کا بیان تھا. میں نے وہ پہلے کہا کہ کوئی بھی شخص اگر کوئی شامل ہے تو صرف اس کو اس لیے نہیں چھوڑا جا سکتا کہ وہ کسی سیاسی جماعت کا سربراہ رہ چکے ہیں، اور کسی کو صرف اس لیے شامل نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو شامل کرنا کسی کی خواہش ہے. ٹھیک. بریگیڈیئر باز صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار شوکت پراچا نے. شوکت پراچا، آپ نے بھی پریسر سنا ہوگا، بہت سارے امور پر انہوں نے بات کی ہے، قومی امور جس میں نہ صرف بلوچستان کا مسئلہ ہے، جنرل فیض حمید کی جو سزا ہے، اس کے جو ان کا ٹرائل ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی ہے. اس پریسر کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، 3 اہم قومی معاملات پر انہوں نے بات کی ہے جو پاکستان کو ان خارج کی طرف سے خطرات ہیں، خاص طور پر افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ بنا ہوا ہے. خود افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے، طالبان گورنمنٹ، وہ ان کی اس مطالبے سے یا پاکستان کے اس موقف سے ایگری نہیں کرتی کہ ان کے خلاف وہ خود اپنے اندر کارروائی کریں اور اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں، جیسا انہوں نے بار بار دنیا کو یقین دہانی کروائی ہے. دوسرا پاکستان کا مسئلہ ہے بلوچستان کے حوالے سے، جس طرح سے پاکستان دشمن عناصر اس صورتحال سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی بھی کر رہے ہیں کہ مٹھی بھر عناصر جو احساس محرومی کے نام پر پھر ایکسپلائٹ کرتے ہیں جنرل پبلک کو. ساتھ ساتھ جتنے میگا پروجیکٹس بلوچستان کے لیے ہیں وہ سارے گنوائے گئے ہیں. تیسرا اہم ایشو وہ جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں ہے. بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے بریگیڈیئر بابر صاحب. واضح طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے 2 باتیں بڑی کلیئر کر دی ہیں جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں. ایک تو انہوں نے کہہ دیا کہ ایک سیاسی جماعت کے ایما پر وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے تھے، یا جو فوج کا ایک اپنا ڈسپلن ہے اس کی وائلیشن ہوئی. جو پہلے دن پریس ریلیز آئی تھی 15 اگست کو، اس کے بعد یہ پہلی بار 5 اگست کی بات کر رہا ہوں، یہ پہلی بار جو ہے وہ اور تھوڑی سی تفصیلات ملی ہیں سرکاری طور پر. ادروائز تو کیا سرائیاں ہوتی رہیں یا ذرائع سے بھی خبریں آتی رہیں. دوسری اہم بات جو ملٹری کورٹ کے حوالے سے یا ملٹری کی بات، یہاں سے آپ کی بات دوبارہ سے کنٹینیو کروں گی. میجر جنرل طارق رشید ریٹائرڈ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ طارق صاحب، آپ نے وقت نکالا آج نیوز کے لیے. آج کی پریسر بہت ہی اہم تھی کیونکہ جن امور پر بات ہوئی وہ تمام قومی امور ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی ہے، یا پھر جو جنرل فیض کا کیس چل رہا ہے ان کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی. اس پوری پریسر میں بہت ہی اہم امور کے اوپر سوالات بھی کیے گئے اور اس کی ڈیٹیلز خاص طور پر بلوچستان کے معاملے پر بہت واضح طور پر دی گئی ہیں. جی، بڑی یہ کمپریہنسو سی کانفرنس تھی اور اس میں زیادہ ایمفیسس جو دیا گیا وہ بلوچستان اور کے پی کے میں جاری پاکستان کے اینٹی ٹیررزم آپریشن کے بارے میں بتایا گیا، فیض حمید صاحب کے کیس کے بارے میں بتایا گیا، اور جو حکومت کی بات چیت افغانستان کے ساتھ ہوئی ہے فتنہ الخوارج کو وہاں سے ختم کرنے کے سلسلے میں، اس کے بارے میں بتایا گیا. اور بلوچستان کا میں جو غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے اور غلط بیانیاں بنایا جاتا ہے وہاں کے حقوق کے بارے میں،
اس کے بارے میں بڑا انہوں نے ایک لیبوریٹ طریقے سے بتایا کہ گراؤنڈ سچویشن اس سے بہت مختلف ہے اور پاکستانی فوج جو ہے وہ ایک عوام قومی فوج ہے اور اگر پاکستان محفوظ ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا. تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں پاکستانی قوم اچھی خبر سنے گی اینٹی ٹیررسٹ پاکستان کے آپریشن کے حوالے سے, افغانستان کے حوالوں سے, اور انشاءاللہ پاکستان کا آنے والا دن آج سے بہتر ہوگا. ٹھیک جنرل صاحب, عام طور پر یہ جیسے آج بھی ہم نے دیکھا کہ اس پریسر میں سوالات تھے کہ ہمارے جو جوان ہیں جب وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں اس کو بطور نقصان دیکھا جا رہا ہوتا ہے. یقینی طور پر یہ قوم کا نقصان اس لیے کیونکہ وہ نوجوان اپنے ملک کے لیے اپنی فیملی سب چیزیں چھوڑ کر آتا ہے, اپنی جانیں قربان کرتا ہے. لیکن یہ جو بلڈ کیا جا رہا ہوتا ہے, یہ بیانیہ جو بلڈ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ پاکستانی فوج کا نقصان ہو رہا ہے, اس کے پیچھے کیا عناصر ہے اور یہ بات کیوں کی جاتی ہے؟ دیکھیں, یہ بات اسٹیبلش ہے کہ پاکستانی فوج دنیا کی بہترین فوج میں سے مانی جاتی ہے. پھر پاکستانی ایک نیوکلیر طاقت, اسٹیبلش نیوکلیر طاقت ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے جسم ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اسی طریقے سے پاکستانی فوج کو پاکستان کی ایک ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے. اور اگر پاکستانی فوج کمزور ہوتی ہے خدا نخواستہ تو پاکستان کمزور ہوتا ہے. اب دیکھیں, پاکستان جو ہے دنیا کا واحد ملک ہے جس نے اللہ کے فضل سے ٹیررزم کو اپنے ملک سے نکال دیا تھا اور ختم کر دیا تھا. اور دنیا حیران تھی کہ یہ کیسا ایک ملک ہے جس نے جانوں کی قربانیاں تو دی ہیں اور پہلے سے زیادہ لوگ جذبہ دکھا رہے ہیں ملک پہ اپنی جانیں نثار کرنے کا, اور انہوں نے کس طریقے سے کم وقت میں ٹیررزم کو اپنے ملک سے نکال دیا. بٹ سم ہاؤ یہ لوگ دوبارہ آئے ہیں, ان کو یہاں پہ لوکل سمپتھائزر کی, فیسیلیٹیٹرز کی مدد حاصل ہوئی ہے اور دوبارہ ان کو انہوں نے کارروائی شروع کر دی ہے. بٹ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستانی فوج ایک منچی ہوئی اور بہت ہی پروفیشنل فوج ہے اور وہ ان کو بالکل کلا کما جلد کر دے گی اور پاکستان اس جو ہے ٹیررزم کے ناسور سے انشاءاللہ جلد اپنی جان چھڑا دے گا. آج ایک وضاحت بھی پیش کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے, انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کوئی نو گو ایریا موجود نہیں ہے. بہت سوالات پچھلے پریسز میں بھی ہم نے دیکھا, آج کی پریسر میں بھی یہ سوال تھا کہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں وہ کچھ علاقے پکڑ لیتے ہیں, وہاں پر وہ رہ رہے ہوتے ہیں اور پھر وہاں پر جب آپریشنز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں وہ بہت ہیوج آپریشنز ہوتے ہیں اور اس میں یقینی طور پر کئی جانیں بھی ضائع ہوتی ہیں. دیکھیے, انہوں نے بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دی, آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. پہلے دیکھیں, میں بھی اس وقت سرونگ جنرل تھا, آپریشنل کمانڈر تھا بلوچستان میں, اور میں 4 سال ایز اے سینئر آفیسر بلوچستان میں آپریشنل کمانڈر رہا ہوں. اس وقت نو گو ایریا بلوچستان میں تو خیر ایسا کوئی نہیں تھا, بٹ KPK میں ضرور تھے. اور پھر ہمیں سوات میں آپریشن کرنا پڑا, نارتھ وزیرستان میں آپریشن کرنا پڑا, اور اب چند جگہ جیسے وادی میں آپریشن ہوا ہے. تو کہیں پہ بھی جہاں پہ اطلاع ملتی ہے کہ فتنہ اور خوارج موجود ہیں یا آنے کی کوشش کر رہے ہیں, جیسے اس میں تیرا ویلی میں کوئی سفید سے اتر کے نیچے آ گئے, تو بٹ جب نیچے آ گئے تو پاکستانی افواج نے ایک بڑے مربوط طریقے سے, جس میں ہمارے اسپیشل SSG نے بھی حصہ لیا, اور ان کو بالکل اندر ان کو پیچھے سے ان کے رستے کاٹے, سامنے سے فوج نے ایڈوانس کیا, SSG والے پیچھے جا کے ان کے اترے, بلاکنگ پوزیشن لگائی اور ان کو دے کے بتایا 137 سے زیادہ فتنہ اور خوارج کو انہوں نے جہنم حاصل کیا ہے. تو اللہ کے فضل سے اب ایسا کوئی ایریا پاکستان میں نہیں ہے کہ جہاں پہ پاکستانی فوج یا لا انفورسنگ ایجنسی کے لوگ نہ جا سکیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے واضح کیا کہ یہ فوج کئی دفعہ کر چکی ہے, وہ کلیئر کرتی ہے, ہولڈ کرتی ہے, اور انہوں نے ایک سے زیادہ دفعہ بتایا, لیکن ہماری سیاسی حکومتیں جو ہیں وہ جا کے بلڈ اور ٹرانسفر نہیں کر سکتی, اور وہ بار بار فوج کو پھر ان کے جا کے سارا دوبارہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اب ان کا کام ہے کہ جو ایریا کلیئر ہو گئے ہیں وہاں فوج موجود ہے, فوج کی ایریا ٹیک اوور کریں, وہاں لا اینڈ آرڈر کو انشور کریں, وہاں سول گورنمنٹ جہاں کے باقی جو سہولیات ہوتی ہیں ہاسپٹل کی, اسکولوں کی, پولیس اسٹیشن کی, اور لا کو انشور کرنا, لا اینڈ آرڈر کو, وہ صوبائی اور لوکل حکومتوں کا کام ہے کہ وہ اس کو کرے. میجر جنرل صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. شوکت پراچا, آپ ایک تو اپنا جواب کنٹینیو کیجیے گا جہاں پر آپ نے چھوڑا تھا, دوسرا آپ سے جاننا ہی چاہوں گی کہ جو خاص طور پر جنرل فیض حمید کے کیس پر ہم بات کر رہے تھے, اس پر جب یہ کہا جائے کہ چاہے کسی شخص کی کوئی بھی حیثیت ہو اس پر ضرور انویسٹیگیشن کی جائے گی یا گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے. جنرل فیض کے جو کیس ہے جس میں سیاسی انوالومنٹ, بہت ساری دیگر امور بھی ہے, کیا اس کو کس طرح سے پرسیو کیا جائے, یہ کیا کسی قسم کی کوئی وارننگ ہے؟
نہیں یہ واضح سے ہٹ کے اسرشن ہے. اسرشن اس بات کی ہے کہ پاک فوج کے اندر ایک اسٹرکٹ ڈسپلن ہے اور کوئی بھی اس ڈسپلن سے ڈیویٹ کرتا ہے تو پھر وہ خواہ کسی بھی پوزیشن پہ رہا ہو یا ہو پھر اس کو پاک فوج کے ڈسپلن میں آنا پڑتا ہے. اور واضح طور پر انہوں نے کلیئر کیا کہ یہ محض الزامات کی بنیاد پر نہیں بلکہ ٹھوس شواہد کی بنیاد پر یہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل شروع کیا گیا ہے. دیٹ مینس کہ جو ان کا اپنا احتساب کا سسٹم ہے اس میں پھر ایسے ٹھوس شواہد موجود ہیں جن کی بنیاد پر پہلے انکوائری ہوئی اور انکوائری کے بعد انکوائری تو اپریل 2024 میں شروع ہوئی تھی نا. اس کے بعد آ کر انکوائری میں جب اسٹیبلش ہوئی چیزیں اور آج انہوں نے بتا بھی دیا کہ ٹھوس شواہد کی بنیاد پر یہ ساری کارروائی آگے بڑھی یا آگے بڑھ رہی ہے تو اس کے بعد پھر وہ کوئی گنجائش رہتی نہیں کہ محض الزامات کی بنیاد پر یہ کام ہو رہا ہے بلکہ کہہ دیا نا ایک جو ترجمان ہیں پاک فوج کے یعنی کسی ذریعے سے اب ہم جرنلسٹ بات نہیں کر رہے بلکہ وہ کہتے ہیں فرام دا ہارس ماؤتھ کے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب جو کہ پاک فوج کے ترجمان ہیں وہ یہ پریس کانفرنس اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں کر رہے بلکہ پاک فوج کے ترجمان کی حیثیت سے کر رہے ہیں اور انہوں نے خود کہہ دیا کہ محض الزامات کی بنیاد پر نہیں بلکہ ٹھوس شواہد کی بنیاد پر یہ کارروائی جو چل رہی ہے جیسے جیسے خود انہوں نے کہا کہ معاملات آگے بڑھتے جائیں گے کوئی چیزیں اور سامنے آئیں گی تو پھر جو ہے وہ بتاتے رہیں گے. اور اس میں اضافہ آج 2 چیزوں کا ہو گیا. نمبر 1 پہلے دن یہ سیاسی جماعت کا ذکر نہیں تھا جب پریس ریلیز آیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ان کو تحویل میں لے کے جنرل فیض حمید صاحب کو تحویل میں لے کے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا پروسیس شروع کیا گیا. اس پریس ریلیز میں یہ پولیٹیکل لنکس نہیں تھے. پوسٹ ریٹائرمنٹ وائلیشن جو ملٹیپل ہوئی ان کا ذکر تھا. وہ ایڈمنسٹریٹو بھی ہو سکتی ہیں وہ جو مس یوز آف پاور یا مس یوز آف اتھارٹی کی بھی ہو سکتی ہیں لیکن آج تو پولیٹیکل لنک کہہ دیا انہوں نے نا کہ ایک سیاسی جماعت کی ایما پر وہ سیاسی جماعت ان کوشچن جو ہے وہ ایوری باڈی نوز وہ پی ٹی آئی ہے. اس میں تو کوئی اور دوسری رائے نہیں ہے. دوسری جو آج انہوں نے وضاحت کر دی جو ملٹری کورٹ میں یا ملٹری ٹرائل ہے بانی پی ٹی آئی کا انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ کوئی بھی شخص جو ملٹری آرمی ایکٹ کے انڈر آتا ہو اور اس سے کوئی شخص فائدہ لے تو پھر اس شخص کا بھی قانون کے مطابق ٹرائل ہو سکتا ہے. تو میں جو سمجھا ہوں اور اپنی دانست میں صحیح سمجھا ہوں کہ پھر اب آج ہنٹ دے دیا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کا بھی اگر قانون میں یہ آتا ہے کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا راستہ بھی آج کلیئر ہو جائے گا. کیونکہ آئی ریپیٹ انہوں نے کہا کہ فوجی قانون کے مطابق یعنی آرمی ایکٹ 1952 کے مطابق کوئی شخص جو اس آرمی ایکٹ کے تابع ہو اور وہ کسی کو فائدہ دے یا ان سے کوئی فائدہ لے تو پھر اس بندے کا بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے. لیکن اس میں ایک لیگل لیکونا ابھی باقی ہے اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا کیونکہ 102 103 لوگ جو 9 مئی کے ملٹری ٹرائل کو فیس کر رہے ہیں چیف جسٹس بندیال کی عدالت نے ان کا ملٹری ٹرائل کالعدم قرار دیا تھا. پھر اس وقت کی حکومت جو بعد میں آئی اور کچھ اور صوبوں نے بھی اور کچھ اداروں نے جسٹس عدالت کے خلاف ریویو پٹیشن داخل کی تو جسٹس بندیال کا ورڈکٹ جو ہے وہ سٹے ہو گیا موجودہ کورٹ کی طرف سے. لیکن اس میں ٹیکنیکلٹی یہ لگا دی گئی کہ ملٹری ٹرائل تو ان کا کنٹینیو ہو سکتا ہے لیکن ملٹری کورٹ سزا نہیں سنا سکتی. لہذا ایون سپریم کورٹ کے فیصلے کے عین مطابق بھی ٹرائل تو جاری رکھ سکتا ہے رکھا جا سکتا ہے لیکن سزا نہیں سنائی جا سکتی. آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی اس کو اگر لنک کیا جائے سپریم کورٹ کے فیصلے سے بھی تو اس کے مطابق ٹرائل تو چل سکتا ہے لیکن سزا پھر جب سپریم کورٹ وہ سٹے ویکیٹ کرے یا ادروائز کوئی فیصلہ کرے تو اس وقت فیصلہ سنایا جائے گا. مین کہ جیسے جنرل فیض حمید صاحب کا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ جیسے کوئی نئی ڈیولپمنٹ آتی رہے گی پاک فوج کی ترجمان کی طرف سے اس کی وضاحت یا اس کی تفصیلات شیئر کی جاتی رہیں گی. تو اسی طرح سے اگر یہ قانون
میں یہ دیکھا جائے گا اگر قانون کے مطابق ہے بانی پی ٹی آئی کا جنرل فیض حمید صاحب کے ٹرائل کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کا ٹرائل کرنا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس بیان کے بعد مجھے تو بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ طارق رشید صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں، اس پر آپ کا جواب بھی جاننا چاہیں گے، کیونکہ کلیئرلی یہ کہا گیا کہ کسی بھی شخص کی کوئی بھی حیثیت ہو یا اس کا کوئی بھی عہدہ ہو، اگر کسی سیاسی ایجنڈا میں ان کو اس سے فائدہ حاصل ہوا جنرل فیض کیس میں، تو پھر ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔ اس سے کیا پرسیپشن بلڈ ہو رہا ہے اور کیا میسج سینڈ ہو رہا ہے؟ میجر جنرل طارق رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ طارق چودھری بیورو چیف اسلام آباد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طارق چودھری، یقینی طور پر آج کی پریس کانفرنس آپ نے ضرور ہی سنی ہوگی، بہت سارے امور پر بات ہوئی، اور ابھی اس وقت جس پر ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ جنرل فیض کیس ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فوج نے جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا تھا کہ فوج نے اپنے دفاعی اخراجات میں کمی بھی کی ہے، فوج اپنی تمام تر جو بھی ان کی فیسلٹیز ہے اس کو بروئے کار لا کر جتنا ایفرٹ ہوتا ہے وہ کرنا چاہتی ہے، لیکن پھر اگر کوئی شخص کسی سیاسی ایجنڈے کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے یوز کرتا ہے تو پھر ملٹری بھی اس کے اگینسٹ انویسٹیگیشن کر سکتی ہے۔ جی بالکل درست کہا آپ نے۔ اس سوال کے دو تین پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے جو دو پریس ریلیزیں آئی ہیں اور ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، آج دوسری پریس کانفرنس ہے جس میں اسی معاملے کو، جنرل فیض صاحب والے معاملے کو ایک خاص پرسپیکٹو میں پوچھا گیا اور خود ڈی جی صاحب کی طرف سے بھی اس کو اجاگر کیا گیا۔ مثلاً اس کا ایک پہلو تو یہ تھا جب سوال کیا گیا، اور ظاہر ہے جب جرنلسٹ کو سوال کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے، سوال ان سے بالکل واضح تھا کہ اگر جنرل فیض صاحب نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، آرمی ایکٹ سے تجاوز کیا، اور ان کی جو سرگرمیاں تھیں وہ کسی سیاسی فرد کو یا کسی سیاسی ایلیمنٹ کو فائدہ پہنچانے کے لیے تھیں یا اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے تھی، تو جس شخص کو یا جس فرد کو یا جس جماعت کو یا جس ایلیمنٹ کو فائدہ پہنچ رہا تھا تو کیا وہ ملوث نہیں ہے؟ اور اگر وہ ملوث ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ تو جواب اتنا واضح ہے، اتنا کلیئر ہے کہ میرے خیال ہے اس پر ہمیں کوئی اور وضاحتوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جب ایک معاملہ کورٹ میں ہوتا ہے، وہ کورٹ جس لیول کی بھی ہو، وہ چاہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو، ابھی کورٹ کا بارہ کورٹ ہے اور اس میں پورا ایک پروسیس کیا جاتا ہے، تو اس کو تبصرہ نہیں کرتے، لیکن ساتھ ایک جنرلی جواب انہوں نے دیا کہ اگر کسی کو فائدہ پہنچا تھا اور اگر کسی نے فائدہ اٹھایا ہے، اگر کسی نے کسی فوجی افسر کو استعمال کیا ہے کہ فوجی افسر نے اپنے آپ کو، اپنے اختیارات کو، اپنے عہدے کو اس کے لیے استعمال کیا ہے، تو وہ جتنی مرضی بڑی حیثیت کا حامل ہو، جس مرضی عہدے پر رہا ہو یا موجود ہو، اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا۔ تو جس شخصیت کے بارے میں بانی چیئرمین کے بارے میں پوچھا گیا تھا، ان کا اور جنرل فیض حمید صاحب کا اور ایک خاص دور میں اس وقت کے اداروں کے بعض عناصر کا جو رویہ تھا، جو ان کے ساتھ کنیکشن تھا، جو ان کے ساتھ کولیبریشن تھی یا کنیونس تھی، وہ تو بالکل واضح ہے۔ اس میں تو اشارہ دے دیا گیا ہے کہ کیا کارروائی ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے اگر وہ فرد جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ ملوث ہے یا اس نے فائدہ اٹھایا ہے۔ تو ایک تو یہ بات بڑی کلیئر ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر جو ہے بڑے کلیئر انداز میں کہا گیا ہے کہ نظام کیا ہے اور اقتصادی نظام کیا ہوتا ہے۔ ایک طرف ہمارے ہاں سیاستدان ہیں جو اس صاحب کو صرف بیان بازی کے لیے استعمال کرتے ہیں، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا پبلک کنزمپشن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوسری طرف وہ ادارہ ہے جس نے اپنے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز شخص کو بھی معاف نہیں کیا، اور جب اس کے خلاف ٹھوس ایویڈنس مل گئی تو اس ٹھوس ایویڈنس کے تحت گرفتار کیا اور کارروائی کی جا رہی ہے۔ تو ایک تو اس کا یہ بڑا پہلو ہے۔ ساتھ ایک اور بڑا خاص سوال تھا کہ جو ہمارا نظام ہے، جو سول نظام ہے، جس میں پروسیکیوشن شامل ہے، جس میں جو ہمارا عدالتی نظام ہے، وہ کیوں اس طرح سے حرکت کیوں نہیں کرتا، وہ اس طرح سے تیزی سے حرکت کیوں نہیں کرتا، اور اس کے پاس کوئی معاملات سونپے گئے ہیں جیسے 9 مئی کے واقعات ہیں، تو پھر وہ کیوں سوئفٹلی حرکت نہیں کر سکا، وہ کیوں معاملات کو خاص انجام تک نہیں پہنچا سکا۔ تو میرا خیال ہے یہ دونوں پہلو بڑے اس کے اہم ہیں کہ ایک جس فرد کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اسپیڈی جسٹس کی پچھلی پریسر میں بھی ذکر بار بار آیا تھا، جب 9 مئی کیسز کا ذکر آیا تھا، جس پر صحافیوں سے پوچھا ان کا یہ، کیونکہ جب یہ گرفتاری عمل میں آ چکی تھی فیض حمید کیس پر، تو اس وقت بھی یہ ذکر رہا کہ جی جب ہمارے ملٹری کورٹس کے اندر تمام تر جو معاملات ہوتے ہیں اسے بہت تیزی سے آگے بڑھایا جاتا ہے۔ عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، سینئر تجزیہ کار۔ عامر صاحب بہت شکریہ وقت کے لیے۔ بلوچستان کے معاملے پر آپ سے بات کرنا چاہیں گے۔ آج بہت کلیئرلی بتا دیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ بیرونی فنڈنگ ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو محرومی کا بیانیہ ہے اس کا انہوں نے جواب بھی دیا کہ کتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، پائپ لائن میں کون سے منصوبے ہیں، اور یہ کہ محرومی کا بیانیہ کس طور سے اپنے لیے استعمال کیا جاتا ہے، معصوم جانوں کو لیا جاتا ہے۔ جی دیکھیے، ایک تو اس میں کوئی بلا شبہ کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح سے
پاکستان آرمی نے بلوچستان میں کارروائیاں کی، صرف بلوچستان میں ہی نہیں، دہشت گردی کے خلاف لڑائی چاہے KP میں ہو یا ملک کے کسی اور خطے میں، وہاں میں نظر آتا ہے کہ فوج نے بے مثال قربانیاں دی اور بہت کامیابیاں حاصل کی. لیکن ہمیں پتا ہے کہ جناب اس پوری دہشت گردی کے جو تانے بانے ہیں وہ صرف مقامی نہیں ہے بلکہ بین الاقوامی ہیں اور اس کے خطے کے کئی ملکوں سے جڑے ہوئے ہیں. جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں حتیٰ کہ KP کے اندر بھی افغانستان کی سرزمین کو جو ہے دہشت گرد بطور جمپنگ بورڈ کے استعمال کر رہے ہیں. بھارت کی وہاں پہ براہ راست ایک انوالومنٹ ہے، اس کا ایک جیتا جاتا ثبوت 2016 سے ہمارے تحت میں ہے پربھوشن یادیو کی صورت میں. تو جو بیرونی مداخلت کی بات ہے اس کی ٹھوس شواہد پاکستان کے پاس ہیں. اچھا رہ گیا یہ جو کہتے ہیں نا کہ معصوم ذہنوں کو جس طرح سے کنفیوز کیا جاتا ہے محرومی کا بیانیہ بنا کر. ایک تو بات کی کہ جو بھی پاکستان جو کام کر رہا ہے بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کے اور دیگر ملک کے علاقوں میں، یہ فرض بن جاتا ہے کہ اس کو افیکٹو طریقے سے لوگوں تک پہنچانا. کیونکہ ہو یہ رہا ہے میں اس کے نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ کیونکہ وہ پیغام صحیح طرح سے ہماری سیاسی قیادت پہنچا نہیں پاتی، خصوصاً صوبائی حکومت کے خلاف جو ہے وہاں پر بہت زیادہ ڈسبیشنز ہیں. صوبائی حکومت جو ہے وہاں پہ ظاہر ہے کہ ہماری سول اتھارٹیز میں کرپشن بھی ہے، دیگر چیلنجز بھی ہیں، اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ جی یہ شفافیت نظر آنی چاہیے اور نہ صرف یہ میڈیا کا ذمہ داری نہیں ہے بلکہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو کام آج DTI بتا رہے تھے کہ ڈیولپمنٹ کام کر رہے ہیں اس کو اس طرح سے پیکج کر کے پیش کیا جائے کہ جو لگتا ہے کہ جی بلوچستان میں کچھ نہیں ہو رہا، لوگوں کو نظر ہے کہ جی ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہاں پر اس طرح کی جو شکایات ہیں بلوچستان کے والے سے کہ جی وہاں پہ کرپشن ہوتی ہے اور وہاں کی اسمبلی ہاؤس آف لارڈز ہے اور وہاں پہ صرف جو ہے مطلب ہے کہ انہی لوگوں کے کام ہوتے ہیں جن کا رسوخ ہے، اس کو بھی اس بیانیے کو بھی شکست دینی ہے اور اس کے لیے عمل کی بھی ضرورت ہے. تو یقیناً انہوں نے بہت اہم اس نقطے کو اٹھایا ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ سول جو گورنمنٹ ہے اس کا بڑا فرض بنتا ہے کہ اپنا کردار ادا کرے کہ ہماری سول ایڈمنسٹریشن کا جو ہے پرفارمنس کو بہتر کیا جائے اور ترقیاتی کاموں کے اندر جو ہے شفافیت لائی جائے. جب تک یہ نہیں ہوگا تو جو ہمارے ملک کے مخالف لوگ ہیں یا وہ لوگ جو معصوم لوگ ہیں جن کو بہکایا جاتا ہے وہ بار بار استعمال ہوتے رہیں گے. بلوچستان ہمارا اس وقت اس کو ایک کہتے ہیں نا مرہم کی ضرورت ہے اور وہاں پر ایک عرصے سے آپ کو پتا ہے کہ ایک سافٹ انسرجنسی چل رہی ہے لو موڈ کی. تو اس کا طریقہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں بلکہ وہ نوجوان کے جو کسی حوالے سے صرف نظریاتی طور پر سے متاثر ہو گئے ان کے دل و دماغ کو جیتنا ہے. اس کے لیے صرف آپریشن کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کو بیانیے میں ان کو ریچ آؤٹ ایسے کیا جائے کہ آپ ان کو اپنے ساتھ ملا سکیں. اور اس کا جو کام ہے وہ سیاسی قیادت کا کام ہے، جو وہاں کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کام ہے. اور ظاہر ہے کہ فوج ہر کام نہیں کر سکتی اور اس کے لیے جو ہے بھروسہ کرنا پڑے گا جو وہاں کی مقامی انتظامیہ ہیں اور وہ اگر اپنا کام صحیح طرح سے کرتی تو غالباً اس طرح کی پرابلم ہمیں دیکھنے کو نہ ملے. جی ٹھیک. شوکت پراچا آپ سے جاننا چاہیں گے یقینی طور پر مسائل جس طرح سے DGI پر خود بھی کہہ رہے تھے کہ ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں اور ایسے میں ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں. یقینی طور پر انہوں نے سیاستدانوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اب دیکھنا ہے کہ حکومت کیا مزید اقدامات اٹھاتی ہے، کس طرح سے اس کو لے کر جایا جاتا ہے. دین وہ سارے پائپ لائن منصوبے جو وہاں چل رہے ہیں وہ ہوا. لیکن یہ ہم فیکٹ نہیں اگنور کر سکتے کہ بلوچستان ایک بہت بڑا صوبہ ہے. لیکن یہ بات سنتے سنتے بھی اب کافی سال کئی دہائیاں گزر چکی ہے کہ بلوچستان ایک بڑا صوبہ ہے اور وہاں پر سکیٹرڈ آبادیاں ہیں. ایسے میں وہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ان لوگوں کے لیے، ان کمیونٹیز کے لیے اتنا آسان بھی نہیں ہے. لیکن دنیا بہت آگے نکل چکی ہے اور میرے خیال میں وہ جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ وہاں تک اب آ جانی چاہیے. جی شوکت پراچا. جی ذرا کائنڈلی میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ ہم یقینی طور پر بلوچستان ایک بڑا صوبہ ہے، ڈیولپنگ پروگرامز ہیں، آگے بڑھانے کے لیے بہت بجٹ بھی دیا جا رہا ہے، کرپشن کو بھی ختم کرنا ہے. لیکن بیسک نیسیسٹی اگر آپ اندر چلے جائیں صوبے کے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو واقعی ان کو ضرورت ہے ڈیولپمنٹ کی، بیسک نیسیسٹیز کی ضرورت ہے جو وہاں نہیں ہے جو دیگر صوبوں میں آپ کو مل جاتی ہے. ڈیفینیٹلی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان کا ہر شہری، اور خاص طور پر آپ چونکہ بلوچستان کی بات کر رہے ہیں، کہ ہر شہری کو وہ سہولیات میسر ہیں. لیکن یہ صرف بلوچستان تک محدود نہیں ہے. میں فیڈرل کیپٹل میں بیٹھا ہوں، یہاں میرے آفس سے 4-5 کلومیٹر 2-3 گاؤں ہیں، وہاں بھی پانی نہیں ملتا.
وہ میرے سامنے خواتین آج 21 سینچری میں وہ چشمے کا پانی بھر کے، میں گاؤں کا نام بھی لے دیتا ہوں، رملی اس کا نام ہے، ہماری قائد اعظم یونیورسٹی کے بیک پہ پہاڑوں میں وہ گاؤں واقع ہے، میں خود دیکھتا ہوں کہ وہ سر پر وہ برتن میں پانی رکھ کے جا رہی ہوتی ہیں. دیٹ ڈزنٹ مین کہ بلوچستان کو ترقی نہیں دینی چاہیے، اس میں پرابلمز بھی ہیں، بہت بڑا صوبہ ہے، خاص طور پر جو کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے، یعنی شاہراہیں بنانا، سڑکیں بنانا بذات خود ایک مشکل کام ہے. اوپر سے جیسے ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بتایا کہ پل توڑنے کا کیا فائدہ ہے، جس طرح موسیخیل والے واقعہ میں 26-27 اگست کی رات پلوں کو توڑا گیا، اس سے نقصان کس کا ہوا؟ وہ لوگ جو کمیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آنا جانا چاہ رہے ہیں، یا اب بلوچستان کی گورنمنٹ نے جیسے پیسنجرز کی سیفٹی کے لیے، سیکیورٹی کے لیے کہا کہ دن کے وقت بسیں چلی جائیں، تو رات کو جو لوگ کراچی جا رہے ہیں یا رکنی، فورٹ منرو، ڈی جی خان کے راستے پنجاب آ رہے ہیں، یا پھر کوئٹہ، جوب اور ڈیرہ اسماعیل خان کے راستے ادھر کے پی یا اسلام آباد آ رہے ہیں، وہ تو اب اگر رات ہو گئی راستے میں کہیں تو وہ بس کیا رک جائے گی؟ تو یہ جو ایک پورا آپریٹس ہے وہاں پر سیپریٹسٹ کا یا ان ملیٹنٹس کا یا جو مختلف پاکستان کو خراب کرنے کے لیے جو آرگنائزیشن بنی ہوئی ہیں، بی ایل ایف وغیرہ، تو یہ تو ان کا ایجنڈا ہے کہ ڈیولپمنٹ نہ ہو. جس وقت ڈیولپمنٹ ہوگی، لوگوں کو چیزیں میسر ہونا شروع ہو جائیں گی یا ہو جائیں گی، یا آغاز حقوق بلوچستان پیپلز پارٹی نے 2008 کی گورنمنٹ میں شروع کیا، اتنی جابز ملی لوگوں کو. ابھی جو جنرل احمد شریف صاحب کہہ رہے تھے، اس میں کوئی شک ہے گوادر پورٹ کہاں ہے، یا گوادر میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا ہے، یا سی پیک جو ہے وہ کہاں سے گزر رہا ہے؟ خالی سی پیک کے اراؤنڈ جب ہوٹلز بن جائیں گے، پیٹرول پمپس بن جائیں گے، ورک شاپس بنیں گی، تو فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ تو وہاں کے لوگوں کو ہوگا. تو بڑا کمپلیکس یہ سینیریو ہے جس میں یقیناً سب کو حقوق ملنے ہیں، سب کو ملنے چاہیے، پینے کا پانی ملنا چاہیے، روزگار ملنا چاہیے لوگوں کو. ان کے ہاں بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، ٹیوب ویل کا جو بجلی کے بل ہیں وہ اتنے زیادہ آ جاتے ہیں، ملنا چاہیے. بٹ یہ تو خیر نہیں ہو سکتا نا کہ آپ جس ملک میں رہیں، خواہ وہ کوئی ہو، وہ ملک کی جڑیں کاٹنا شروع کر دیں اور ایسا ایک سینیریو یا پروپیگنڈا بنا لیں جس میں عجیب قسم کی ویڈیو چھوڑ دیں. آپ کو یاد نہیں ہے ادھر مہارنگ بلوچ بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں ایران میں جب پاکستان نے اسٹرائک کیا تو پتہ نہیں اس کے منہ سے کیسے نکل گیا کہ اچھا یہ تو وہ لوگ آج مارے گئے ہیں جن کے بچے یہاں بیٹھے ہیں، اور یہاں آ کے کہہ رہے تھے کہ جی یہ سارے لوگ لاپتہ ہیں. لاپتہ افراد کے معاملے پر خود وہ کہیں کسی نہ کسی تنظیم میں منسلک ہو جاتے ہیں، ان کے گھر والے جو ہیں وہ لاپتہ یا ان کو مارے جانے کا وہ نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو بہت کمپلیکس سچویشن ہے. اس میں مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں اس کا ضرور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سردار اختر مینگل صاحب نے جب ریزائن کیا تو پاکستان کی تمام پارلیمانی جو پارٹیز ہیں یا پارلیمنٹیرینز ہیں، سب نے، اپوزیشن نے بھی، حکومت نے بھی، ٹریجری بینچز پر بھی جو اتحادی ہیں اور جو اپوزیشن میں اتحادی ہیں پی ٹی آئی کے، سب نے سردار اختر مینگل صاحب کے اس ریزائن کو ایکسپٹ نہیں کیا اور ان پر زور دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پارلیمان میں بیٹھیں، پارلیمان میں اپنی آواز بلند کریں، پارلیمان میں اپنا کردار ادا کریں. مینز کے جو مین اسٹریم پالیٹکس ہے یا مین اسٹریم پارٹیز ہیں یا پارلیمنٹ ہے، یہ سب کی ہے. اگر پارلیمان میں آپ بات کرتے ہیں کھڑے ہو کے، آپ کی بات سنی بھی جاتی ہے اور آپ کی بات میں وزن بھی ہوتا ہے. ادروائز تو پھر وہ ہاکس جو ہیں یا جو سیپریٹسٹ ہیں یا ٹیررسٹ ہیں، ان کا ایجنڈا پھر پروان چڑھتا ہے نا کہ دیکھیں ہم تو پارلیمان میں بھی نہیں ہیں یا پارلیمان میں ہمارا حصہ نہیں ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، پی ٹی آئی کے لوگ بھی ان سے ملے، مسلم لیگ کے لوگ بھی ان سے ملے، سارے لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا جو ہے نا وہ ریزائن واپس لیں. اسپیکر صاحب نے بھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی. تو یہ کمپلیکس سینیریو میں سب کو مل کر بلوچستان کے حوالے سے کردار ادا کرنا ہے. صحیح. شوکت پراچا، مولانا فضل الرحمان کی کل کی سپیچ پر مجھے آپ سے سوال کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی کانورسیشن کو اس طرف لے جائیں، طارق چودھری صاحب آپ اور شوکت پراچا ہمارے ساتھ موجود رہے گا. نوید اکبر چونکہ اس پریسر میں خود موجود تھے، ان کی زبانی جان لیتے ہیں آج کی پریسر کا حال. جی نوید.
बिल्कुल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बहुत सारे मामलात में अगर आप देखें तो बड़ी वाज़ेह है और बहुत सारी चीजें जो है उन्होंने बड़ी वाज़ेह कर दी हैं और खास तौर पर जो है खुद इस्तीफे का अमल था उस हवाले से अगर आप देखें तो उन्होंने बड़ा खुलकर उस हवाले से बात की है और बहुत सारे सवालात का जवाब भी दिया है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म का नाम लिए बगैर उन्होंने उनकी तरफ वाज़ेह तौर पर कुछ जवाबात में इशारे भी किए हैं और ये भी बताया है कि फौज जो है जो सबसे अहम मैं समझता हूँ बात है कि फौज ना उन्होंने कहा कि इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ना ये किसी सियासी जमात की मुखालफ है, ना तरफदार है। ये उनकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस लिहाज से पंच लाइन है कि उन्होंने बड़ा वादे कर दिया कि फौज का किसी सियासी जमात से या सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता उन्होंने ये बात वादे की है कि फौज जो है उसको ज़ाहिर जो हुकूमत वक्त है उसके साथ उसका पेशा वाराना ताल्लुक होता है और उन्होंने बिल्कुल कहा कि खुद साहबी की जब बात की कि सबूत और शवाहिद की रोशनी में जिम्मेदारों को जो है वो भुगतना पड़ता है। तो और ये एक और बात उनकी बड़ी अहम थी कि उन्होंने कहा कि फौज में इत्तेफाक की राय है और उन्होंने जो विद इन मिलिट्री रैंक्स जो यूनिटी है, जो यूनिटी ऑफ कमांड है, उस सब की उन्होंने बिल्कुल वजाहत कर दी है और उन्होंने कहा कि ये रियासती इदारा है और सियासी मुफाद इसका कोई नहीं है। ये बड़ी चीजें बड़े वादे चीजें हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। दूसरा जो उन्होंने ये कहा कि मुतलका जो अफसरान हैं उनको जिनका जनरल फील्ड कोर्ट मार्शल के हवाले से जो बात हुई, उन्होंने कहा कि उनको बिल्कुल तमाम कानूनी हकूक जो है वो हासिल है, अपनी मर्जी के वो वकला कर सकेंगे, अपील का हक होगा उनके पास। और उन्होंने एक और उन्होंने बड़ी अहम बात की है कि रियासती इदारे जो होते हैं उन पर जो अवाम का इत्मीनान है वो उनका बेहतरीन सरमाया होता है। तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल वादे कर दिया कि अवाम का इत्मीनान जो है वो तमाम रियासती इदारे चाहे कोई भी इदारा हो रियासत का उसके लिए बहुत ही अहमियत है, कि हामिल है, नागजीर है। और एक और बात जो उन्होंने कही कि कौमी सलामती के हवाले से कोई जो है उन्होंने कहा है कि कोई समझौता नहीं किया जाएगा और जो उनकी एक बात ये थी कि महफूज पाकिस्तान ही मजबूत पाकिस्तान की अलामत है। तो ये भी बड़ा एक वादे करता है कि फौज जो है वो समझती है कि पाकिस्तान महफूज होगा तो मजबूत होगा और खुशहाली आएगी। और उन्होंने अपनी प्रेस में ये भी बड़ा वादे तौर पर देखें कहा कि आखिरी खारजी तक, आखिरी दहशतगर्द तक ये जंग जो है ये जारी रहेगी और उनको जो है कैसे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं है। बहुत सारे देखें मराहल भी उन्होंने बताया कि फौज का काम तो ऑपरेशन है, फौज का काम तो इलाके को क्लियर करना है, लेकिन वहाँ पे जो दीगर अवामिल हैं जिसमें जो जिम्मेदारी सिविलियन हुकाम की उस हवाले से भी उन्होंने बात की कि सिविलियन हुकाम को भी अपना किरदार जो है अपना काम जो है वो करना होगा, क्योंकि जो बाद में इलाके की सूबाई और वफाकी हुकूमतों को भी अपना काम करना होगा और इन लोगों के साथ एंगेज होना होगा। यकीनी तौर पर सारी जितनी भी डेवलपमेंट है इन लोगों को कैसे साथ में लाना है, कौमी धारे में रखना है, ये इसका बड़ा एक इम्पैक्ट होता है। शौकत बराचा, जिस तरह से आप अभी बात कर रहे थे सरदार अख्तर मैंगल का आपने जिक्र किया, तो मेरे जहन में कल मौलाना फजल रहमान ने जो स्पीच की वो भी मेरे जहन में आई। अब आपने कल उनकी स्पीच यकीनी तौर पर सुनी होगी, उनके कुछ ग्रीवेंसेस थे और वो क्लियरली ये कह रहे हैं कि बहुत सारे मामलात पर हमारे पास तब आया जाता है जब मामलात खराब हो जाते हैं और उससे पहले सीनियर सियासतदानों को साइड पे कर देते हैं। फिर उन्होंने रियासत और सियासत का बार बार जिक्र किया कि कुछ ऐसी इंटरफेरेंस, जिससे मुझे ऐसा लगा कि वो कहना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी इंटरफेरेंस हो रही है जहां पर वो काम जो सियासतदानों को करना चाहिए वो सियासतदानों को नहीं मिल रहा करने। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी शौकत राजा, आपसे पूछ रही हूँ। देखें, मौलाना फजल रहमान, ये आज की बात नहीं है। 2018 के इलेक्शन हुए तो मौलाना फजल रहमान उस वक्त कह रहे थे नून लीग से भी, पीपल्स पार्टी से भी, इस असेंबली का बाइकआउट करते हैं, इस असेंबली में नहीं बैठना चाहिए, जब RTS फेल हुआ था। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब को पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने राजी किया, उसी पार्लियामान में बिठाया। इस बार भी 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पर उनको सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन जो मौलाना साहब की अपनी बेस है वो तो KP है और KP में ना नून लीग की मेजॉरिटी है, ना उनको इतनी सीटें मिली। इवन हजारा में भी नून लीग इस बार हार गई। तो मौलाना साहब जो बुनियादी ग्रीवेंस है वो फिर PTI के साथ बदला है ना। प्रोबेबली इस वजह से जो PTI उनके साथ कोशिश कर रही थी कि उनको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के फोल्ड में लाने की, वो अभी तक कामयाब नहीं हुए। लेकिन कल जो मौलाना साहब ने एक और बात की, सिर्फ 30 सेकंड में बात। शौकत बराजा, इस पर दोबारा आएंगे आपसे, इस पर जानेंगे। चूंकि इस वक्त हेडलाइंस का वक्त हो चुका है, कता कलामी की बहुत माजरत। तारिक चौधरी आपका भी शुक्रिया, नवीद अकबर आपका भी शुक्रिया।